साबिक चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी की खबरों के पीछे क्या हकीकत है? साबिक आईजी जेल खानाजात को क्यों गिरफ्तार किया गया? साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल गिरफ्तार हुए या अगवा हुए हैं? नवाज शरीफ की आज की गुफ्तगू किस बात का इशारा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ की खबरें क्यों मंजर आम पर आ रही हैं? आप सब पर सलामती हो। अहमद जफर का लिखा हुआ है, देरीना ख्वाहिशों से सजाया गया मुझे, मक्तल में किस फरेब से लाया गया मुझे, बारे समर से शाखे शजर झुक गई तो क्या, मैं बेसमर था फिर भी झुकाया गया मुझे, सैयाराए जमी है कहां सोचता हूं मैं, पाताल में फलक से गिराया गया मुझे, चश्मों के पास होके भी प्यासा हूं मैं जफर, रेगे रवां का रक्स दिखाया गया मुझे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब गिरफ्तारी हुई जनरल रिटायर्ड फैज की, उस गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारी की खबरें मंजर आम पे आना शुरू हो गई कि ये भी गिरफ्तार हो गया, ये भी हो गया, दो साबिक ब्रिगेडियर्स हो गए, एक साबिक कर्नल रिटायर्ड हो गए, एक साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हो गए, उनके अर्दली हो गए, उनके ख़ास अफराद हो गए, साबिक आईजी जेल खानाजात हो गए। इसी में खबर ये सामने आई कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी जो हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब साकिब निसार साहब की खबरें देने वाले जो हैं लोग, वो शायद ये भूल गए कि साकिब निसार साहब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। साकिब निसार साहब ने ये बताया कि मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ और मैंने अगले महीने वापस पाकिस्तान आना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं निजी मसरूफियत की वजह से बैरून मुल्क हूँ, मुझ पर ऐसा कोई एलिगेशन है ही नहीं और मुझे कोई डर भी नहीं है वापस आने का। मैं अगले महीने पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो था साबिक चीफ जस्टिस का अपना स्टैंड जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आया। उसके बाद एक और खबर मंजर आम पे आई। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके गर्विदा भी हैं, लेकिन हकायक की बुनियाद के ऊपर बातें होनी चाहिए। खबर ये आई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो रिहाइश गाह है, उस रिहाइश गाह में सिक्योरिटी जो है वो मजीद बढ़ा दी गई और सिक्योरिटी को जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने कबूल भी कर लिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब भी गिरफ्तार होने वाले हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा चुकी है। इन खबरों के अंदर भी सदाकत नहीं है। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने रवा माही पाकिस्तान वापस आना है, जो उनके जराए बताते हैं। वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान वापस आने वाला हूं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी अभी तक कोई प्लान जो है वो सामने नहीं आ सका। उसके बारे में कोई खबर भी मुतफ़िक़ा तौर पे सामने नहीं आ सकी। लेकिन आर्मी चीफ ने साबिक आर्मी चीफ्स को बुला के, जिसमें जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ थे, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी थे और भी दीगर अफराद थे, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, उनको बुलाया और एक ऐसे वक्त के अंदर बुलाया कि जब साबिक डीजी ISI वो हिरासत के अंदर मौजूद हैं, 2 ब्रिगेडियर साबिक हिरासत के अंदर मौजूद हैं। उस ज़मन के अंदर मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ और भी अमल में आ रही हैं और ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने बुलाया है तो एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया इदारे के अंदर वाले अफराद को भी और इदारे के बाहर भी कि ये यकजहती है और इस यकजहती के अंदर कोई इस खाम ख्याली के अंदर ना रहे कि हम जो हैं वो अंदर से टूट फूट के शिकार हैं या किसी को तोड़ने की कोई इजाज़त देंगे। अब जब उनकी तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, उसके बाद गिरफ्तारियों में मज़ीद तेज़ी देखने में आई है, जिसमें साबिक सुपरिटेंडेंट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को जो गिरफ्तार किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि उनसे शवाहिद जो हासिल किए गए हैं, उनके बयानात जो कलमबंद किए गए हैं, उसी बयानात की रोशनी के अंदर मुख्तलिफ लोगों से अब तफ्तीश का अमल जारी है। एक और साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के, उनसे भी बात पुरस की गई। मौजूदा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनसे भी पूछगिछ की गई। अर्दलियों से पूछा जा रहा है, वार्डर्स से पूछा जा रहा है, हेड वार्डर से तफ्तीश की जा रही है। और इसी ज़मन के अंदर जब ये सारे लोगों को पूछगछ का दायरा मुकम्मल कर लेने के बाद, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज़ भी होता है कि ये स्पीडी ट्रायल होते हैं और स्पीडी ट्रायल में दूसरे को हक नहीं मिलता। लेकिन जो कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर है उसमें आपको अपना वकील, अपना गवाह पेश करने का पूरा हक दिया जाता है। अब इसमें जो तफ्तीश हुई, उसी तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आई कि साबिक आईजी जेल खानाजात जो हैं वो शाहिद सलीम बेग साहब, वो इन राबिताकारों के लिए सहूलतकारी भी सर अंजाम दे रहे थे और अपने साबिका असर और रसूख का वो इस्तेमाल कर रहे थे।
شاہد سلیم بیگ صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل جانے سے پہلے ہی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے روٹس ابھی بھی موجود تھے، اور فیض حمید صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے ہی یہ تمام تر لوگوں کو اس ضمن کے اندر مائل کیا کہ وہ رابطہ کاری اور سہولت کاری کے لیے اقدامات اٹھائیں، اور اسی ضمن میں انہوں نے اقدامات اٹھائے۔ لیکن ادارہ اب یہ واضح طور پہ اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ وہ اس سارے عمل میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مکمل تحقیقات کرے گا، اور ادارے کے اندر جو توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی اس ضمن کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ ایک واضح پیغام دے گا، ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا، جس کے بعد ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کے حوالے سے کوئی سوچے نہ۔ یہ تو ادارے کا اندرونی معاملہ۔ اب آتے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف، ایک طرف حماد اظہر صاحب مستعفی ہوتے ہیں، اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کان بھرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور سازشوں کے سلسلے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے جو لوگ پارٹی کے لیے لائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گئے۔ اس کے بعد لاہور کی جو تنظیم تھی وہ بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی۔ ابھی یہ بادل جو تھے یہ چھٹے نہیں تھے کہ خیبر پختونخوا سے شکیل خان جو ہیں، جو ان کے CNW کے وزیر تھے، ان کو مستعفی ہونا پڑا۔ مستعفی ہوئے، ان کو وزارت سے بعد میں ہٹایا گیا، پہلے وہ اپنا استعفیٰ باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھجوا چکے تھے۔ اس کے پیچھے کی وجوہات یہ ہیں کہ شکیل خان ایک بار خود گئے خان صاحب سے ملنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر انتظامی طور پہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا جا رہا ہے، اور جس سے پارٹی کا جو نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ اب ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، انہی کی اس سفارش کی روشنی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور کمیٹی کے تشکیل دینے کے بعد جب انہوں نے یہ بات کی کہ میرے معاملات میں علی امین گنڈاپور صاحب باقاعدہ طور پہ انوالومنٹ دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کے بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پارٹی کے منشور کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدعنوانی اور کرپشن ہو رہی ہے، انہوں نے یہ بات کی، اس کمیٹی نے انہی کے اوپر الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس چیز کے اندر ملوث ہیں، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ جو چیزیں انہوں نے دیکھ لیں، جب ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ان کو تبدیل کر دیں گے، یہ صرف علی امین گنڈاپور سے ان کے اختلافات نہیں رہے، یہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے بھی ان کے اختلافات تھے، اسی بنیاد کے اوپر کہ محمود خان باقاعدہ طور پہ وزارتوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے تھے جو بدعنوانی اور کرپشن کا باعث بنے۔ یہ شکیل خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اب انہوں نے علی امین گنڈاپور کے بارے میں بات کی تو ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی ہدایات کی روشنی کے اندر گورنر خیبر پختونخوا نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا ہے، تو اس ضمن کے اندر عاطف خان آئے سب سے پہلے میدان میں۔ عاطف خان کون ہے؟ عاطف خان خیبر پختونخوا کے ایک تگڑے وزیر مانے جاتے تھے۔ عاطف خان کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے نئے CM کے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ محمود خان کو جب لگایا گیا تب عاطف خان والا معاملہ رک گیا تھا، وہ اس وجہ سے لگایا گیا کہ عاطف خان کا پلڑا مضبوط نہ ہو جائے، لیکن محمود خان کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو لگا دیا گیا۔ پھر عاطف خان کے بارے میں باتیں یہ آتی رہیں کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بات کر دی کہ میں نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کی، میں پارٹی کے ایجنڈے کے اوپر اور پارٹی کے منشور کے اوپر اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات کو فالو کرنے کا پابند ہوں۔ پھر وہ اسی حکومت کا حصہ رہے، لیکن عاطف خان نے آج یہ بات کی، انہوں نے کہا جی شکیل خان ایک ایماندار آدمی تھا، اور شکیل خان کی ایمانداری کا میں گواہ بھی ہوں، وہ 10 سال جو ہے کابینہ کا حصہ رہا ہے، اور میں اس کا پورا گواہ ہوں کہ وہ پرویز خٹک کے دور میں، وہ محمود خان کے دور میں صوبائی وزیر کے طور پہ رہے، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ 2 افراد ہیں جنہوں نے پوری لابنگ کی، اور ان کے نام جو ہیں بے نقاب کروں گا۔ پھر اس کے بعد جنید اکبر صاحب آتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کون ہیں؟ جنید اکبر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں دھڑلے کی تقریریں کی، ان کے اوپر بھی بے شمار کیسز بنے، لیکن جنید اکبر ڈٹے رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی موجودہ صورتحال کے اندر شکیل خان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور اگر میں اس میں غلط بیانی سے کام لوں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو کہ شکیل خان ایک ایماندار آدمی ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی،
میں اس کا گواہ ہوں، اور میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو خود ایمانداری کا ڈھونگ رچاتا رہے اور اپنے دوستوں کی کرپشن پہ پردہ ڈالتا رہے۔ شکیل خان ایماندار آدمی تھا، اسے ہٹا کے غلط کیا گیا۔ تو باقاعدہ طور پہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ہائی جیک کر رہا ہے؟ کیونکہ جو لائل پرسنز ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، اب ان کو ہٹایا جا رہا ہے، نئے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور نئے لوگ کیا حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس دن بانی پاکستان تحریک انصاف جیل سے باہر ہوئے، اس دن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ان دنوں میں یہ رابطہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ پنپتی رہتی ہیں، اور اس کے اوپر زیادہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیاسی اور قومی ماحول کے اندر پارٹی کے اوپر کوئی اثر آتا ہے یا نہیں آتا۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے آج ایک ریکارڈڈ پریس کانفرنس کی۔ ایک تو کاپی کیا عمران خان کو، عمران خان بھی ریکارڈڈ پریس کانفرنس اکثر کیا کرتے تھے۔ وہ خان صاحب اس لیے کیا کرتے تھے کہ خان صاحب کو میڈیا سے بات کرنا جو تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا، انہیں یہ لگتا تھا یہ پیڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی صرف سناتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ہاں، عوام کی وہ سننا چاہتے تھے کہ عوام کیا کہتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے اکثر رکھتے تھے، پھر بہت سارے صحافیوں کو بلا کے خان صاحب ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے۔ لیکن جب خان صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ضرورت ہے اور انہی کے ذریعے ہی اپنی آواز پہنچائی جا سکتی ہے، تب خان صاحب نے ان کے ساتھ روابط مزید استوار کیے۔ لیکن اس کی کاپی کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے ریکارڈڈ پریس کانفرنس کی۔ خان صاحب والا معاملہ یہ تھا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتے ہوتے تھے، ادھر معاملہ یہ ہے کہ جواب ہے ہی نہیں۔ اب آپ آج آ کے جو کہیں کہ مجھے پھر سے وہ گردان کریں کہ مجھے کیوں نکالا، ملک ترقی کر رہا تھا، 10 روپے کلو سبزی تھی، بجلی کی قیمت کم تھی، جن لوگوں کا 1600 کا بل آتا تھا اب 18,000 کا آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آئی ایم ایف نے جکڑ لیا ہے، ہم ان کو سہولت دیں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے جکڑ لیا، دوسری طرف کہتے ہیں آپ سہولت دیں گے۔ سہولت جیب سے دیں گے آپ؟ اگر آئی ایم ایف نے جکڑا ہوا کس طریقے سے دیں گے؟ کہاں سے پیسہ نکالیں گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ حضور والا، جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، آپ صرف اس مہینے کے بل دیکھیں، اس مہینے کے بل کیا تھے یونٹس کے، اور اس مہینے کے بعد آپ لوگوں کی حکومت آئی، اور آپ لوگوں کی حکومت آنے کے بعد کیا پھر سے کوئی نئے معاہدے ہوئے؟ کیا پھر سے کوئی تیل مہنگا ہوا؟ یا آپ لوگوں نے ساری قیمتیں بڑھائیں، یا آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو پائیں؟ ڈالر کی قیمت مزید کتنا بڑھی؟ 100 روپے کے قریب ڈالر کی قیمت کس کے دور میں بڑھی ہے؟ کبھی اپنے بھائی سے پوچھا آپ نے؟ یہ جوابات آپ کے پاس موجود نہیں تھے۔ سولر پینل کا آپ وعدہ ہی کرتے رہے، آپ نے مفت یونٹس دینے کا وعدہ کیا، آپ نے مفت تعلیم دینے کا وعدہ کیا، آپ نے سبزیوں کی قیمتیں کم کرنے کا وعدہ کیا، آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا وعدہ کیا، آپ نے عوام کی فیکس آمدنی کو بڑھانے کا وعدہ کیا، آپ نے نئے ترقیاتی منصوبے لگانے کا وعدہ کیا، آپ نے پاکستان کو پھر سے ایشین ٹائیگر بنانے کا وعدہ کیا، آپ نے کہا چند مہینوں میں پاکستان کو واپس کھڑا کر دیں گے، آپ نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی تھی، ہم نے ملک کو بچایا تھا، ملک اب بہتر سمت میں گامزن ہو چکا ہے، ہم نے ملک کو بچا لیا ہے، اب ترقی کا سفر ہے۔ ابھی آ کے آپ کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر تو ابھی دور تک ہے، ابھی سے ہے نہیں۔ جوابات نہیں تھے، اس لیے آپ پھر سے اٹھیں اس ضمن میں کہ آپ کو معلوم ہے گرفتاریاں کچھ ہو رہی ہیں، شاید آپ کا بیانیہ جو ہے مضبوط ہو جائے۔ کسی کا بیانیہ کمزور ہو یا نہ ہو، آپ کا بیانیہ مضبوط نہیں ہونے والا، یہ لکھ لیں۔ وجہ عوام کی نفرت، وجہ آپ کے وعدوں کا حقیقت میں نہ بدلنا۔ جب وہ بدل جائیں گے، عوام کی انسیت آپ سے بڑھنے لگے گی، اور آپ کو پھر کسی بیانیے کی یا ماضی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔